बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कोई भी सियासी जमात हो, जितने भी सियासतदान हैं, हर कोई जमहूरियत की बात करता है, जमहूरियत के हक़ में दलाइल दिए जाते हैं, लेकिन जमहूर जिनके लिए काम के ऐलानात होते हैं, जिनकी वेलफेयर की बात होती है, इलेक्शन से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जब हुकूमतों में आते हैं तो शायद जमहूर को भूल जाते हैं या फिर वादे उस हद तक पूरे नहीं कर पाते जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से किए जाते हैं। और यहाँ पर किसी भी जमात को देख लें, माजी में आपने देखा 30 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की ही हुकूमतें रहीं, उसके बाद तब्दीली की खातिर अवाम ने PTI को वोट दिया। बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई भी होगी, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बताती है, लेकिन अवामी जो इशूज़ हैं, जिसमें सरे फहरिस्त महंगाई का मामला है, वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो ऑब्वियसली ये दलील दी जाती है हुकूमत की तरफ से कि इंटरनेशनल मार्केट में ही प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो हम क्या कर सकते हैं। आज एक वफाकी वज़ीर ने, इंफॉर्मेशन के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि हम कोई किसी और सैयारे पर तो रहते नहीं हैं, लिहाजा ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, ये जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हम मीडिया में बात करते हैं या अवाम सवाल करती है, इसको प्रोपेगेंडा का बाय द वे उन्होंने नाम दिया। दूसरी तरफ एक ऐसे वज़ीर भी हैं जिस पे हमने पिछले हफ्ते बात भी की थी, जो कि अवाम को ही कह रहे थे कि कम न वाले खा लें, अवाम कुर्बानी दे दें अपने फ्यूचर के लिए। एक तरफ तो अवाम पे महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं और दूसरी तरफ इस किस्म के जब बयानात आते हैं तो वो उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने के मुतरादिफ होते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो अपनी वज़ारत की 6 महीने की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उनकी इस 6 महीने में महंगाई बहुत ज़्यादा रही है। अब ये सोचा जा रहा है कि उनको मुशीर बनाया जाएगा। इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। दूसरी तरफ कुछ मामलात IMF के साथ जो हैं, एक तो ये बात अलग है कि ये हुकूमत इस हक़ में नहीं थी कि IMF के पास जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क में जब हुकूमत मिली, हुकूमत में आए तो देखा कि हालात किस हद तक बुरे हैं, इसलिए IMF के पास जाने का फ़ैसला किया। IMF के साथ जो मामलात हैं वो भी अभी जू के तू हैं। IMF की तरफ से भी डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है और अभी तक कोई खातिर खा पेशरफ्त, कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। जितने भी डायलॉग, जितने भी मुज़ाकरात IMF के साथ चल रहे हैं अगली कर्जे की किस्त के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ऑपोजिशन को भी चाहे और कोई बहाना मिले ना मिले, लेकिन ऑब्वियसली ये महंगाई एक इतना बड़ा इशू है कि उस पे वो सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। कल हमने देखा PDM का जलसा हुआ फैसलाबाद में, वहाँ पे भी इसी किस्म की महंगाई के हवाले से तकरीर की गई, हुकूमत की परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा हुआ है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। और सिर्फ यही नहीं है, ये भी यकीन दिलाया आवाम को कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही आ रही है, बल्कि आज उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दी, ऐलानात भी कर दिए, मंशूर भी बता दिया कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम पहले दिन क्या करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि हम पहले ही दिन तनख्वाहें बढ़ा देंगे, पहले ही दिन पेंशन्स बढ़ा देंगे, पहले ही दिन रोज़गार दिलवा देंगे। सो ये बातें तो माजी में भी होती आई हैं। इस बार कैसे अवाम जो है यकीन कर ले किसी भी जमात पर, किसी भी हुकूमत पर। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अव्वल तो प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब। आप तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत के, बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपका। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। हसन खावर साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारी तौजीहात पेश की जा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाने के हवाले से या दीगर मामलात कि हमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं, पेट्रोलियम लेवी जो है वो हमने उस तरीके से नहीं बढ़ाई है। लेकिन असल मामला ये है कि अवाम की मुश्किलात, तो ये तो आप भी मानेंगे, आपके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी इसका कई दफ़ा इदराक रखते हैं और कई दफ़ा इंकशाफ भी कर चुके हैं अवाम के सामने कि उनको नहीं एहसास था कितने बुरे हालात हैं। अवाम क्या करे हसन खावर साहब, इस महंगाई कितना अरसा, कितने महीने इसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा मज़ीद? सादिया देखें, पहले तो अवाम की हम बात करते हैं और फिर तौजीहात में जाते हैं। अवाम के लिए मुश्किल वक्त है जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, जब कमोडिटीज़ की प्राइस ऊपर जाती है तो अवाम को तकलीफ़ बिल्कुल होती है। सोचने की बातें दो हैं। पहली बात कि क्या हुकूमत जो कुछ उसके इख्तियार में है वो अवाम की मुश्किल आसान करने के लिए वो कर रही है या नहीं। और दूसरी बात ये है
کہ کیا حکومت کو عوام کا احساس بھی ہے کہ نہیں. تو میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ یہ بات پارٹی کی قیادت کو، پارٹی کے ہر لیول پہ اس بات کا پورا احساس ہے، اور یہ ہمارا ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے ان مشکلوں کو آسان بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے، وفاقی حکومت مانیٹری پالیسی کے تھرو اور لیورز کے تھرو، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں، پنجاب کی حکومت، اس کے بس میں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں ہم لے رہے ہیں، اور ہم آپ کو اگر آپ کہیں گے تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن اب کیونکہ بات پیٹرول کی پرائس سے شروع ہوئی ہے تو میں صرف ایک بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز سے کمپیریزن کیا، کل پورا دن ٹی وی پہ یہ بات چلتی رہی. بات بڑی چھوٹی سی ہے. جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو حکومت کے پاس دو آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 کہ وہ اپنے جو پرائس ہے وہ پوری کی پوری عوام پر پاس آن کر دے. نمبر 2 آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو سبسڈی دے دے یا اپنے ٹیکس اور اپنا شیئر جو ہے کم کر دے. ہماری حکومت نے بیچ والی آپشن لی ہے، جس کی آپ بات کا حوالہ دے رہی تھیں کہ اس وقت سیلز ٹیکس بھی 7% سے کم ہے اس پہ، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی 30 روپے تک جا سکتی ہے، 5-6 روپے کے قریب ہے. تو وہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا سعدیہ کہ ہم نے سیاست کے لیے اگلی نسلوں پر قرضے کا بوجھ چڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا. ہم نے درست مگر مشکل راستے کا انتخاب کیا. ہم نے غلط لیکن آسان راستے کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ ہم نسلوں کا، آنے والی نسلوں کا مستقبل کا سودا نہیں کر سکتے. چلیں آپ جو بات کر رہے ہیں، حکومت کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کی ہو، اس کی کہیں نہ کہیں کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اگر ظاہر حالات اچھے ہوتے، IMF کے پاس نہ جانا پڑتا یا دیگر آرگنائزیشنز کے پاس نہ جانا پڑتا تو بات کچھ اور تھی. لیکن یہاں معاملہ اس لیے بھی تھوڑا پیچیدہ ہے کہ آپ کی حکومت نے، آپ کی جماعت نے عوام کو ہوپ دلائی تھی. وزیر اعظم صاحب کے ہر چینل پر دیکھ لیں، وہ بیانات چل رہے ہیں کہ جب پیٹرول اوپر جاتا ہے تو کون چور ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے اس سارے معاملے کو منی لانڈرنگ سے اور کرپشن سے لنک کیا کرتے تھے. سو یہ چیزیں جو ہے وہ عوام جو ہے ان سے سوال کر رہی ہے کہ آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے، اور یہی موقع آپ نے اپوزیشن کو فراہم کیا ہے، یہی چیز وہ آپ کے اگینسٹ اب اپنے جلسوں میں کہہ رہے ہیں. سعدیہ دیکھیں، ان کی عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی میں اس کی توجیہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب ایک ملک اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے خزانے میں پیٹرول، گیس، کموڈیٹیز پہ عوام کو سبسڈی دینے کے لیے بھی پیسے نہ بچیں اور پوری حکومت قرضے پہ چل رہی ہو، کیونکہ اس قدر قرضے کا پہاڑ ہو، تو کوئی نہ کوئی تو مجرم ہوتا ہے. تو جو حکمران ہوتے ہیں اسی کا قصور ہے نا، عوام کو تو نہیں قصور. میں آپ کو صرف مجھے پتا ہے کہ عوام کے لیے اس کی امپورٹنس کم ہے، پر آپ یہ بات سمجھتی ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم حکومت میں آئے ہیں، ہمارا اس وقت جو ریونیو ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے، وہ 4700 ارب ہے. 1.5 خرب روپیہ اور آتا ہے نان ٹیکس ریونیو سے. اس میں سے جب وفاقی حکومت صوبوں کو اپنا حصہ دے دیتی ہے تو وہ جو پیسے بچتے ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی اور اس پہ سود کی ادائیگی کے لیے بھی کافی نہیں ہے. جب اس حال میں آپ حکومت میں آئیں تو آپ مجھے بتائیں صحیح قدم یہی ہے نا کہ آپ تھوڑی قربانی دے کر قرضے کا بوجھ کم کریں، یا غلط راستہ یہ ہے کہ آپ پرانی روش اختیار کریں اور قرضے کا بوجھ بڑھاتے رہیں اور الیکشن کی سیاست چلتے رہیں. لیکن یہ ایسے چل نہیں سکتی. وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن قربانی انفارچونیٹلی ہر دور میں حسان صاحب یہ عوام ہی دیتی ہے. میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں کر رہی، اس سے پہلے پی ایم ایل این کے زمانے میں دیکھ لیں. آج آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھتی ہیں، ہمارے ہاں بڑھتی ہیں. یہی ریزن جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت بھی ہمیں بتایا کرتی تھی، ایگزیکٹلی یہی وجوہات بتاتے تھے وہ بھی آ کے پروگراموں میں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی یہی بات کرتی تھی. مشکل جو ہے وہ عوام کے لیے ہر دور میں ہی رہتی ہے. سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ مجھے بتائیے، حسان خاور صاحب نے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا معاملات ہیں. اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے ان وزراء کی طرح بیانات نہیں دیے جو عوام کے زخموں پر ہی نمک اس وقت چھڑک رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے. لیکن آپ جس طریقے سے بلاول صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اتنے وثوق کے ساتھ کہ ان کی حکومت آ رہی ہے، پہلے دن ہم یہ کر دیں گے، دوسرے دن ہم یہ کر دیں گے، پورا انہوں نے لاہے عمل، پورا انہوں نے اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا. تو یہ تو موقع آپ کو بھی، پی ایم ایل این کو بھی ماضی میں بھی ملے. کیا فرق آپ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سعدیہ. دیکھیے میری بات سنیں، میرے بھائی
हावर साहब ने कहा कि हुकूमत को बहुत ज्यादा एहसास है और प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे को तो बहुत एहसास है कि महंगाई है। भाई हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन अपना मैनिफेस्टो पेश कर रहे थे तो उसने कहा था कि ये मेरा मंशूर है, ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये मेरा प्रोग्राम है कि मेरी हुकूमत की दूसरी ही दिन मैं पेट्रोल की कीमत, मैं गैस की कीमत, मैं डीजल की कीमत, मैं डॉलर की कीमत कम करूंगा, मैं रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करूंगा, मैं नौकरी मेरिट पे दूंगा, मैं दहलीज पर इंसाफ दूंगा और मैं हमसाये ममालिक से कर्जे नहीं लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। और फिर साथ साथ ये कहा कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं बात कर रही थी कि एक्चुअली यही बयानात थोड़ा उनके आगे आ गए, आप लोग भी उन्हीं के बयानात को याद करवाते हैं जलसे के अंदर कि वो माजी में ये कहते थे, बट वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत में आए तो पता चला मसाइल कितने हैं। सादिया, एक है सियासी बयान, एक है सियासी बयान, एक है मैनिफेस्टो, एक है जलसे की तकरीर, एक है मंशूर। और जब इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में पार्टी चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं वो अपना मंशूर पेश करते हैं कि ये मेरा मंशूर है, तो मंशूर में लीडर फिर झूठ नहीं बोलते हैं, वो फ्रॉड नहीं करते हैं। इसने कहा था कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया वो कठपुतली होता है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के एहसास के साथ मेरा क्या वास्ता है, आज मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता हूं। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम दर दर के टोकरे खाते हैं, अकरबा परवरी उरूज पे है, करप्शन उरूज पे है, माफियाज के साथ पाकिस्तान के 74 साल तारीख में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, माफिया का सरगोना है और पाकिस्तान के तमाम इदारों को घर की लूंडी बनाने की कोशिश करते हैं। करप्शन में कैसे आप कह रहे हैं वजीर आजम साहब, उनके वज़रा या उनके मुशीरों की तो बात की जाती है, वज़ीर आज़म साहब आपको डायरेक्टली कैसे लग रहे हैं? इसलिए कि गंदम स्कैंडल, आटा स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, वैक्सीनेशन स्कैंडल, मास्क स्कैंडल, RLNG स्कैंडल, रेगुलर स्कैंडल, क्या ये लोग इनके साथ नहीं बैठे हैं? क्या इसका सरगोना प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या पाकिस्तान की तारीख में इतने अरबों करोड़ों रुपए के स्कैंडल नहीं आ चुके हैं? ये सब चीजें सादिया हम इसलिए नहीं इसका जवाब ले लेंगे। कैसर शेख साहब मौजूद है साथ? कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं हमारे? जी कैसर शेख साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि ये मईशत को आप थोड़ा समझ हैं, अभी जितनी बातें हसन खावर साहब कर रहे थे, हुकूमत के पास चॉइसेस बड़ी कम हो जाती हैं इन हालात में जब बैरूनी कर्जे आप पे चढ़े हुए हों, इतने ज़्यादा बोझ हों। जो वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर ये कर्ज़ों का मामला नहीं होता या मुश्किलात इतनी नहीं होती तो शायद महंगाई भी इस हद तक नहीं बढ़ती। आप इस दलील से इत्तफाक करते हैं? IMF के पास तो मुज़ाकरात के लिए आपकी टीमें भी जाया करती थीं, आपकी जब हुकूमत थी PMLN की तब भी उनको यही मुश्किलात आड़े आती थी जो आज हम सुन रहे हैं। सादिया ये मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, असद उमर मेरे साथ थे उस वक़्त। ये थ्रू आउट ये कहते थे जैसे अभी तक बैरावर तंगी ने कहा उन्होंने कि हम तो फ़ौरन ये कर्ज़े भी उतार देंगे और बाहर से पैसा भी आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, कर्ज़े इस वक्त 120 अरब डॉलर हो चुके हैं जो कि हमारी कौमी आमदनी का 85% 85% है। हमारे वक्त में 76% था, वो बढ़ गए। कर्ज़े तो सिर्फ बाहर के, मैं बैरूनी कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ, 120 अरब डॉलर हो गए जो हमने छोड़े थे इनके पास 90 अरब डॉलर के करीब। अब बात मैं ये करना चाहता हूँ, कर्ज़े कम कैसे होते हैं। इन्होंने कहा था ये तमाम जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है ना, जो कि कोमियाई गई सनतें हैं, उसको इन्होंने प्राइवेटाइज करना था ताकि पैसा आए बाहर से और हम उसका जो है वो कर्ज़े उतारें। फिर किस तरह उतरते हैं कर्ज़े? उतरते हैं अगर बाहर की इन्वेस्टमेंट आए। इस वक्त इंडिया में ये कहते हैं जी इंडिया में तो बड़ा कोविड है हमारा, असल में इनको पता ही कुछ नहीं है, इनका ना बल्द है मईशत में।
باہر سے انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ کووڈ ہے بہت زیادہ. لیکن یہ پرائیویٹائزیشن کی، یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن کی بات تو آپ لوگ بھی کرتے تھے، آپ لوگ بھی اس وقت پلان لے کر آئے تھے، پی آئی اے کا ہو یا اسٹیل مل کا ہو. یہ صحیح کہہ رہی ہیں سادیہ، ہمیں بھی انہوں نے نہیں کرنے دی. میں خود تھا وہاں، پی آئی اے پہ جتنا جھگڑے انہوں نے کیے، اسٹیل مل پہ جو باتیں کی. اب میں اس وقت یہ باتیں نہیں کر رہا کہ ہمیں کیا کہتے، میں تو ان کا پوچھ رہا ہوں. یہ جو لے کے آئے تھے نا مینیفیسٹو، یہ انہوں نے کرنا کیا تھا؟ اسٹیٹ اونڈ کارپوریشن جو ہیں آرگنائزیشن، وہ 800-900 ارب کا اس میں نقصان ہو رہا ہے ایک سال میں. ایک تو اس پہ ہزاروں ارب کا پیسہ لگا ہوا ہے پاکستان کا، اور 8-9 ہزار جیسے ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، دوسرے ادارے ہیں. اور سرکل ڈیٹ جو ہے ہمارے وقت میں 1000 ارب تھا، 1000 ارب ہے اب 2000 ارب ہو گیا ہے سرکل ڈیٹ. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے قرضے اتارنے کا؟ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ باہر سے پیسہ آ جائے. اس وقت انڈیا جو کہ بہت زیادہ کووڈ ہم سے بہت زیادہ ہے، اس میں پچھلے سال 44 ارب ڈالر 44 بلین ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے ماحول اچھا کیا ہے. ان کے منسٹر جو بناتے ہیں نا، ان کو حفیظ شیخ صاحب ہوں یا ترین صاحب ہوں، یہ آتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے، اور آئی ایم ایف کے بندے ہیں اور ورلڈ بینک کے بندے ہیں، یا ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. کیسے باہر سے پیسہ آنا چاہیے تھا. انڈیا میں 44 ارب ڈالر آ سکتا ہے تو ہمارے ہاں 2 ارب ڈالر کیوں آیا؟ ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا. فارن یہ قرضے نہیں اتار سکیں گے. پاکستان جب سے ہوا ہے، جو بھی حکومت آئی ہے، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، قرضے اور بڑھ رہے ہیں. ہمارے وقت قرضے جو تھے 30,000 ارب بڑھ رہے ہیں، بالکل ہر دور میں بڑھ رہے ہیں، اور ہر دور میں ہم یہی سنتے ہیں آنے والی حکومت، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پاکستان وہ بلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی ہمیں تو یہ ویسے نہیں ملے تھے، حالات ایسے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان دیوالیہ کی پوزیشن میں ہو گیا ہے. 85% قومی آمدنی کا قرضہ ہو گیا ہے اور ہم اتار نہیں پا رہے. اور ڈالر اسی لیے تو دن بدن آپ دیکھ رہی ہیں، ہم نے چھوڑا تو 120 ارب 120 پہ چھوڑا تھا ڈالر پاکستان روپے کے مقابلے میں. آج وہ 172 ہو گیا، صرف 52 روپے بڑھ گیا. اور مہنگائی کا کیا اثر ہوگا؟ ایک تو دنیا میں مہنگائی ہے، اور دوسرا یہ 52 روپے جب ڈالر بڑھ گیا، پچھلے 4 مہینے میں 17 روپے بڑھ گیا، تو وہ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور یا تو جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ اس وقت کہتے تھے آپ کہہ رہے ہیں روپے کی قدر جو ہے وہ بھی مستحکم نہیں رہ پا رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں لا پائے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 سال سے مواقع جو ہے انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں. مجھے شیخ صاحب ایک بریک کے لیے جانے دیجیے. میں واپس آؤں گی تو حسان خاور صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے. ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حسان خاور صاحب، بہت ساری چیزیں کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی کہیں، سینیٹر صاحب نے بھی کہیں بریک پہ جانے سے پہلے. اپوزیشن جو کہتی ہے یا ان کا کرٹیسزم ہے، ایک لمحے کو چلیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. بہت ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کے جو دعوے تھے وہ تھے. 1 کروڑ نوکریاں نہیں آئیں، انفیکٹ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی. آپ لوگ کہتے ہیں کووڈ پینڈیمک نہ ہوتا تو یہ چیزیں بہتر ہوتی. 50 لاکھ گھر نہیں بنے. مہنگائی ہے، پیٹرول، آٹا، دالیں، چینی، گھی، تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. صرف اور صرف میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کوئی 3 چیزیں عوام کو بتا دیں جو آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کی ہیں عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے. پہلے آپ کی بات کا جواب دوں گا، پھر آپ نے مجھے 2 منٹ دینے ہیں باقی باتوں کا جواب دینے کے لیے. 3 بڑی باتیں آپ سن لیں. اگر آپ 300 بھی کہیں گے تو آپ کو سنوائیں گے. احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، جنوبی پنجاب، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اوکے جی انشاءاللہ 300 آپ سنتے تھک جائیں گے، ہم بتاتے نہیں تھکیں گے، لیکن آپ مجھے تھوڑی بات کرنے دیں. ہم تو دیکھیں اس 3 سال کے اوپر، آپ اس 3 سال کے اوپر جس میں 2 سال کووڈ کے تھے، آپ 3000 بھی سوال پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے. لیکن ایک بات پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ میرے دونوں جو محترم دوست بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو اپنا کوئی نیریٹو نہیں ہے. ان کا تو سارا بیانیہ کہ خان صاحب یہ اور خان صاحب وہ. یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کا پورا سیاسی نظریہ اب صرف اور صرف عمران خان کی مخالفت تک محدود ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اسٹیٹس کو تھریٹ کیا ہے. کوئی ان کے بیان میں خان صاحب کے علاوہ خان صاحب کے نام کی تسبیح صرف لیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے. پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ میں جو نمبر آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، اگر آپ مجھے کویسچن کریں گے میں اپنے ٹویٹر سے آپ کو بھجوا دوں گا، ٹویٹ کر دوں گا. یہ سارے حکومت پاکستان کے فائنانس منسٹری کے نمبرز ہیں. اب آتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی. میرے خیال میں مجھے تو غصہ آتا ہے لیکن قوم کو ہنسی آتی ہے جب ہمارے یہ جو دو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جب یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. یہ تو خاندانی حکومتیں ہیں، ان کو تو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان کی لیڈرشپ ٹرسٹ نہیں کرتی اگر آپ اس خاندان کے نہیں ہیں. تو یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، یہ بات کرتے ہیں کرپشن کی، جس میں شہباز شریف صاحب کے جب اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل نکلی تو کسی اکاؤنٹنٹ کے، کسی چپڑاسی کے کہیں سے 2 ارب نکل رہا ہے، کہیں سے 3 ارب نکل رہا ہے. یہ بات کرتے ہیں کرپشن کی. پیپلز پارٹی کے دور میں جو کرپشن ہوئی اس کا حال تو سب جانتے ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. تیسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دور میں چلے 3 سال تو ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کب سے موجود ہے سندھ میں، نون لیگ کب سے ہے. میری خواہش ہے کہ یہ ہمیں وہ جو دودھ کی نہریں لے کے کھود کے گئے تھے ہمیں لے جائیں، ہم بھی ذرا دیکھ لیں وہ کہاں ہیں وہ دودھ کی نہریں جو انہوں نے بنائی تھی اس ملک کے لیے. یہ بات کرنی نہیں چاہیے. نہیں کر سکے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت برے ہیں، ہم تو ناکام ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اپنے دعووں کا بتا دے، وہ تو بار بار یہی سوال کر رہے ہیں. گڈ جی بتاتا ہوں. یہ تو چلے شکر ہے کہ مان گئے کہ یہ ناکام ہے. اب بتاتا ہوں آپ کو، بجلی کے جو گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں اس گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیے ہیں. یہ تو 25 سال 1994 کی پالیسی سے شروع ہوئے ہیں. یہ تو سارے وہ پاور پرچیز کانٹریکٹ ہیں. ہم اس میں کون سا کوئی ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ ان کے پیسے بھرتے بھرتے آپ کی نسلیں تھک جائیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ بات کرتے ہیں کہ جی عالمی منڈی کی بات نہ کریں. چلو جی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بٹ یو نیو دیٹ آلریڈی بیفور کمنگ انٹو پاور. آپ کو پتا تھا، بٹ اس کے باوجود آپ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، پہلے ہفتے میں یہ کر دیں گے، پہلے 100 دن میں یہ کر دیں گے. آپ کے تو وہ فائنانس منسٹر تھے اسد عمر صاحب، آپ کے تو پوسٹر بوائے تھے پی ٹی آئی کے ہر کیمپین میں. آپ کو تو یہ سب پتا تھا کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے. ہمارے تو سعدیہ 2018 کے جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت یہ تو نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو اخباروں میں لکھ رہا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ گوگل کیجئے کہ جو حکومت آئے گی اس کو پہلے دن آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. ہماری حکومت نے تو 1 سال کوشش کی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور پھر ہم گئے. اور 1 منٹ یہ پیٹرول کی بات بھی سن لیں. 2000 میں جھوٹ کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے میرے محترم دوست، 2013 میں پیٹرول کی قیمت 113 روپے تھی، 100 روپے کا ڈالر تھا. $1.13 کے حساب سے لیٹر بیچ رہے تھے. آج بھی 80 سینٹ کا لیٹر ہے. خدا کا خوف کریں، عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. عوام کی مشکلیں اس پہ سیاست نہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور اس بات کا جواب دیں کہ آپ 70 سال میں کیوں فیل ہوئے. 3 سال کے جواب جو لینے ہم دے دیں گے، پچھلے 70 سال کا حساب تو دے دیں ہمیں. چلیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑے اچھا ڈیبیٹ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ 3 چیزیں بتا دیں. انہوں نے کہا 300 چیزیں جو ہیں وہ گنوا دوں گا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اور یہی بات بار بار سینیٹر صاحب آپ کے لیے اور شیخ صاحب کی جماعت کے لیے اور آپ کی حکومتوں کے لیے کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے آخر کیا کیا. اور آغاز بھی میں نے یہیں سے کیا تھا کہ 30 سال انہی دونوں جماعتوں کے پاس رہی نا حکومتیں. تو پھر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم حکومت میں آئے تو اب ہم یہ کر دیں گے. پیپلز پارٹی پہلے اپنا بتا دے ذرا. نہیں تنگی صاحب. دیکھیے سعدیہ، میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی. میری چیئرمین نے آج کہا تھا کہ میں روزگار دوں گا. میں نے 2008 سے 2013 تک 70 لاکھ روزگار دیا ہے. اگر میرے چیئرمین نے آج کہا کہ میں تنہائی بڑھاؤں گا تو میری حکومت میں 145% تنہائی بڑھی تھی. اگر میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں کنسٹیٹیوشن میں پارلیمان میں لیجسلیشن کروں گا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قانون سازی میری حکومت میں ہوئی تھی. اگر میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کو مضبوط کروں گا تو یہی وہ سوال ہے کہ میری چیئرمین نے اور میری پارٹی کی حکومت نے 1970 کنسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس کی طاقت کو پارلیمان منتقل کیا، جو کہ 22 کا فورم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 13 تک 400 روپے 20 کلو تیلا تھا آٹے کا، اور جب 2013 میں ہم نے حکومت دی تو 400 روپے کی قیمت تھی. نیچرل ڈیزاسٹر اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے باوجود. لیکن میں ہاور صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کے پرائم منسٹر جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ٹیم ہے اور میرے پاس پاکستان کی تبدیلی کا شکل جو ہے وہ اسد عمر ہے اور میں نے بہت تیاری کی ہے، تو پھر آپ کی لیڈر کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے. آپ کی لیڈر نے کوئی تیاری نہیں کی تھی،
उनका विजन नहीं था। वो तो मैंने उनसे पूछ लिया ना कि ऑलरेडी ऑब्वियसली बात करते थे, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी आप, अच्छा चलें सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने किया था, शेख साहब कहेंगे PMLN ने ये किया था, हसन साहब बताएंगे कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है, लेकिन इस वक्त बकौल आपके और बाकी अपोजिशन जमातों के कि ये नाकाम हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि निकम्मे लोग आ गए। अब आप कहते हैं कि इनको निकालना है, 5 साल पूरे हुए तो आवाम का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। अब इनको निकालने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है फिर आपके पास? आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मौलाना साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी आवाम सड़कों पर निकल आए। मौका तो आपको भी पहले दिया था, आप लोगों की अपोजिशन भी उस तरीके से खुद को प्रूव नहीं कर पाई। देखिए सादिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान के अंदर भी अपोजिशन रोल प्ले किया है और रोड पे भी किया है। और जब PDM के हिस्से थे हम, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने पहले, जब मेरे जमातों की लीडरशिप ने कहा था कि हम सीनेट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो मेरे चेयरमैन ही के पॉलिटिकल विजन था कि नहीं, हमने हिस्सा लिया और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज किया हमने पाकिस्तान में कि वो तमाम सीटें हार गई सिवाय 2 सीटों की। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन हम गए, लेकिन अगर मेरे चेयरमैन ने ये कहा था कि आप ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है पंजाब में ले आए, मरकज में ले आए, ताकि हम टेक्निकल और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए मौजूदा जो नालायक टीम है, जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख तरफ तरीन वजीर आजम है, उसको हम निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, उसने पीपल्स पार्टी को अपना झीली तंजीम समझ करके हमें शोकाज नोटिस दिया। और यही वजह था कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर अपोजिशन है, जो नेशनल असेंबली के फ्लोर है, वो अपोजिशन लीडर के साथ खड़ी है। जो भी अपोजिशन लीडर कहते हैं हम उनके साथ। ठीक है, वो मुनकसिम अपोजिशन तो हमें नजर आ रही है। आप कहते हैं आप लोगों की स्ट्रैटेजी ठीक थी, उनकी बाकी जमातों की नहीं थी। शेख साहब मुझे बताएं कि आज, क्योंकि आप लोग तो कल फैसलाबाद में जलसा भी हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले PDM का जो एक मीटिंग हुई, उसके बाद मौलाना साहब जो आपकी PDM के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि जी कौम घरों से निकले, PDM क़यादत करेगी, अवाम को इस वक्त मोबिलाइज होने की ज़रूरत है, इस हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात की हद तक हम बात लें, या फिर अगर वाकई कोई सीरियसली आपने एफर्ट करनी होती तो फिर इतना अरसा आपने इंतज़ार क्यों किया? उसमें तो आप लोगों की आपस में अपोजिशन जमातों की सियासी कशमकश ख़त्म नहीं हो पा रही थी। सादिया अफजाल, देखें ना, बड़ी सीधी सीधी बात है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये कोविड की बात कर रहे हैं बार बार। कोविड इंडिया में हमसे ज़्यादा आया है। इंडिया की इस वक्त ग्रोथ दुनिया के 180 मुल्कों में नंबर 1 है, अव्वल आए हैं, इस वक्त आ रहे हैं। चाइना से भी उनकी ग्रोथ बढ़ गई है 9%। हमने अपने दौर में 5.6%, 5.8% की ग्रोथ छोड़ी थी। ये 3 सालों में एवरेज 2% भी ग्रोथ नहीं कर सके। मैं आपको ये बताऊं कि हम जब रेवेन्यू हमने किया था ना, पीपल पार्टी के वक्त में 1900 अरब लिया था। ये फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अगर कोई फ़र्क है तो बोल देना हमारे खावर साहब कि मैं को गलत कह रहा हूँ। 1900 से हमने 3800 अरब किया 5 सालों में। ये 3800 से 7600 कर दें। आला रूपी में, रूपी की तो पोजीशन बहुत नरम होगी, वो डॉलर आज तो 120 का 170 हो गया। अच्छा, उस वक्त हमारे कौमी आमदनी का जो टैक्स वसूल हो रहा था ना, वो तकरीबन 12% था, इस वक्त 10% हो गया है। मैं आपको और बात बताऊं, चलो ये बताएं, इनका तो एक पेज है ना डिफेंस के साथ, ये कहते हैं हम एक पेज पे हैं, यानी अफवाज के साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ। हमारे वक्त में जो बजट है, बजट आप निकाल लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए। हमारे वक्त में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का 65 अरब डॉलर था। तो वो 6.5 गुना था इंडिया का हमारे से। आज हमारा 9 अरब डॉलर हो गया और इंडिया का 70 अरब डॉलर हो गया है, 7.5 गुना हो गया है। ये तो उनके बड़े मोहब्बत करने वाले और दोस्त हैं। हमारा इंडिया से अगर 7.5 गुना इंडिया का हमारा बजट है, हम कहाँ तक कर रहे हैं लोगों की आमदनी। आपको याद नहीं है उस टाइम पे फौज की तरफ से खुद ही बयान आया था कि हम ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। कुर्बानी यही देते रहे, कुर्बानी का तनकीद किया करते थे कि भाई उनका बजट क्यों बढ़ता रहता है। अगर हम कुर्बानी कर देते रहेंगे तो हम मुकाबला इंडिया से 7.5 गुना में कैसे करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी कौमी आमदनी है वो 310 अरब डॉलर हम छोड़ी थी, 290 अरब डॉलर हो गई। फी का आमदनी वो हमारी पहले से बहुत कम हो गई। मैं और असल बात कर, ये इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे कि जो पाकिस्तानी भी पैदा होता है वो 1,20,000 रुपये का मकरूद है,
وہ ٹھیک کہتے تھے. آج ہر پاکستانی 1,90,000 روپے کا مقروض ہے. اگر اس میں فرق ہے تو یہ بتائیں نا, میری فیگرز کی کوئی بات کریں. 1,20,000 کا مقروض تھا, 3 سالوں میں پاکستانی 1,90,000 کا مقروض ہو گیا. پھر یہ باتیں کرتے ہیں ڈالر میں سمجھا رہے ہیں مجھے. یہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں یہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا, یہ حل کیا ہوگا, حل کیسے نکلے گا, کس جماعت کے پاس حل ہے؟ یہ اصل بات یہ ہے جو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ملک ہم سب کا ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ تھا جو انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ باہر سے لوگ یہاں پیسہ لے کے آئیں گے, ایسا ماحول کریٹ کرتے, اکانومی کو اتنا بہتر کرتے, ہماری انڈسٹری لگتی. انہوں نے تو 13% پہ پہلے ہارٹ منی منگوا لی, 13% پہ. اب بتائیے اس دوران 13% پہ جب منگائی, اس 4-6 مہینے میں 1 روپیہ بھی ڈالر اور پاکستان کی کرنسی میں فرق نہیں پڑا. یعنی لوگ جب 1% بھی کم کیا نا, 13 سے 12 کیا, ساری ہارٹ منی باہر چلے گئے. میں آپ کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں فارن ڈائریکٹ, اور ایسا ماحول, اور فائنانس منسٹر جو آتے ہیں نا جی, اور فائنانس منسٹر آتے ہیں باہر سے, ان کا تو کوئی اس میں نہیں. حفیظ شیخ صاحب کا کیا رول تھا؟ فائنانس منسٹر ہے, وہ چلے گئے, کوئی ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ہم جو الیکٹ ہوتے ہیں نا, دن رات ہم محنت کرتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں. ہم اسی لیے میں آیا تھا, میں اپنا کاروبار کا سیکریفائز کر کے, کیونکہ میں چیمبروں کے, میں اور میری فیملی کے, یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ ہر چیمبر کو ہم کاروباریوں کے ووٹ لے کے وہاں الیکٹ ہوئے تھے. میں چاہتا تھا کہ اس فورم پہ تو کچھ نہیں رزلٹ نکل رہا ہے, اس فورم سے نکالیں. اب اسمبلی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک فائنانس منسٹر, ایک FBR کا چیئرمین, ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر. آج جو لوٹا جا رہا ہے نا پاکستان, بس بڑی میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں, 7% ڈالر میں یہ دے رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. اب بتائیے کہ پچھلے 4 مہینے میں 13% تو پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. 7% ویسے دے رہے ہیں, 20% آپ دے رہے ہیں, 20% وہ لوگ لے رہے ہیں, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ڈالر روشن اکاؤنٹ میں 20% دے رہے ہیں, تب بھی آ رہا ہے. اب پاکستان اور کیا کرے گا؟ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ہماری کرنسی, ہم لوگ, اور یہ مہنگائی مجھے سناتے ہیں, یہ ڈالر میں سنا رہے ہیں کہ پیٹرول کا بھاؤ, آپ کو لگتی ہے ڈالر میں تو ایک جیسا ہی ہے پیٹرول کا بھاؤ. افراد جو عہدوں پر آئے, جو ٹیم تھی وہ صحیح نہیں تھے, ان کا انتخاب ہے, ان کا چناؤ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکا, جو معیشت کی ٹیم تھی جنہوں نے اکانومی کو بہتر کرنا تھا. مجھے آپ ٹھیک ہے وہی پہلے جس طرح آپ پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے تھے اور ابھی PTI کے لیے بھی آپ یہی بات کریں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ماضی کے بیانات, جس پر اپوزیشن نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں پوری نہیں ہوئی ہیں. ایک اور معاملہ ہے جس پہ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ ماضی کی حکومتوں کو یہ تانا دیا کرتے تھے یا یہ تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, اپنی ذاتی دوستیاں نکالتے ہیں, ان سے تحفے تحائف لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس کی میں بات کر رہی ہوں, اور ایک بار پھر سے اس کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک شہری کی طرف سے درخواست دی گئی تھی پاکستان انفارمیشن کمیشن کو معلومات تک رسائی ایکٹ 2017 کے تحت کہ عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک جتنے بھی غیر ملکی تحائف موصول ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. یہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں کیا گیا تھا کہ کس ملک کی طرف سے ملے ہیں, کیونکہ اس جواب کو چیلنج کیا گیا. ایک تو پہلے بتا دیں کہ سوال نامہ بھیجا کیا گیا تھا. پاکستان انفارمیشن کمیشن نے کابینہ ڈویژن سے رابطہ کیا اور یہ سوالات بھیجے کہ وزیر اعظم کو 18 اگست 2018 سے 31 اکتوبر 2020 تک غیر ملکی سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت سے کتنے تحائف ملے, وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحائف کی مکمل تفصیل اسپیسیفیکیشن کیا ہے, جتنے تحائف ملے ان میں سے وزیر اعظم نے اپنے پاس کتنے رکھے, اور جتنے تحائف وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں, اور یہ تحائف اپنے پاس رکھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے قواعد و ضوابط کے مطابق قومی خزانے میں کتنی رقم جمع کرائی ہے. سوال نمبر 5 یہ تھا کہ تحائف کی رقم جو وزیر اعظم عمران خان نے قومی خزانے میں جمع کرائی ہے وہ کس بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی ہیں, اس اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے. اب ان سوالوں میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا
کہ آپ ملک کا نام بتائیں یا سربراہ کا نام بتائیں کہ جس ملک کی طرف سے آپ کو یہ تحائف دیے گئے، لہٰذا جو جواب دیا گیا اس کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ تحائف کی جو تفصیلات ہیں یہ خفیہ ہیں کیونکہ اس سے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ پھر حکومت جو ہے وہ خود لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے بھی یہی سوال کیا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اور موجودہ حکومت کو اس پر جواب ہائی کورٹ میں دینا پڑے گا۔ حسان خاور صاحب، یہ تو خود اگین وہی بات آ گئی کہ آپ کے جو ماضی کا بیانیہ تھا اس سے ایک مختلف نیریٹو آپ اپنا رہے ہیں۔ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یہ تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، تو اب تو ہائی کورٹ بھی سوال کر رہی ہے آپ سے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو بات آپ نے ہائی کورٹ کی عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ یہ میٹر کیونکہ سب جوڈس ہے، کورٹ میں زیر التوا ہے، میں اس کے اسپیسیفکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ پینڈورا لیکس میں کچھ نکلا، نہ کہیں کچھ اور نکلا، اب کرتے کرتے بات توشہ خانے پہ آ گئی ہے کہ کہیں یہیں سے کچھ نکلا ہے۔ یہ بالکل بے چین ہے آپ کی اپوزیشن کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کوئی چیز نکال لیں، تحفوں پہ نکال لیں۔ توشہ خانے کے رولز تو کلیئر ہیں کہ کیا اس کا رول، اگر کسی نے گفٹ لینا ہے کیا پیسے جمع کرانے ہیں، اس کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے اس کے اوپر بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو اور سعدیہ آج کے شو سے کلیئر ہوئی وہ یہ ہے، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، obviously اس کے رولز ہیں، بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اس میں بھی پوچھا گیا ہے کہ اس میں کہیں پر بھی اس چیز سے لنک نہیں کیا گیا یا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ سربراہ کا نام بتا دیں کس ملک نے آپ کو دیے یا ملک کا نام بتا دیں، یہ بھی سوال نہیں ہوا۔ یہ پوچھا کہ بھئی تحائف کیا تھے، کیا ملے اور کتنے ہیں، کتنے اپنے پاس رکھے، کتنے پیسے جمع کرا کے خود رکھ لیے۔ سو یہ تفصیلات اگر بتا بھی دی جاتی تو کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر نہ ہوتے۔ دیکھیں، یہ تو آپ کا خیال ہے نا، وہ جب اسپیسیفکیشنز آپ دیں گے، آپ ڈیٹس دیں گے، تو یہ تو بڑا آسان ہے بتانا کہ یہ اگر فلانی ڈیٹ پہ یہ تحفہ ملا تو کس ملک کی طرف سے آیا، پتہ چل جائے گا کہ کس ملک کی طرف سے آیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ کیا تھا کیا تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جوڈس ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی بات یہ تو کلیئر ہو گئی کہ پروگرام ہمارا عمران خان صاحب کے بارے میں ہے، ہمارے جو اپوزیشن کے بھائی ہیں ان کے پاس اپنا تو کوئی آنسر نہیں ہے۔ پر میری بھی ایک درخواست سن لیں، میرے صرف 2-3 سوال میرے بھی اگر ساتھی آپ ان سے حکومت آپ کی ہے اس وقت، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، کیا کریں؟ پلیز کوئی انشاءاللہ رہیں گے، لیکن میرے 2 سوال ہیں ان سے۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی نا، انہوں نے مہنگائی کی بات کی، میرا صرف ایک سوال بہرامند صاحب سے پوچھ لیں۔ مجھے تو ان لوگوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ تو امید کرتا ہوں نہیں بولیں گے کہ سندھ میں آٹے کی قیمت کیا ہے، پنجاب میں تو 1100 کا تھیلا ہے۔ یہ آپ ان سے ایک سوال یہ پوچھ لیجئے گا۔ دوسرا سوال میرا ان دونوں بھائیوں سے، اپنے محترم بھائیوں سے یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ٹیم کے بارے میں بار بار یہ بات اٹھائی۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب ان کی پارٹی قیادت کے بارے میں آتی ہے بات، تو کیا 2 خاندانوں کے علاوہ پوری پارٹی میں کوئی بندہ اس قابل، اس کمپوننٹ نہیں ہے کہ کسی اچھے بڑے عہدے پہ اس کو رکھیں، کہ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں، اس کو وزیر خزانہ بنائیں؟ یہ ساری کمپٹنس کیوں ان دونوں خاندانوں تک ہی محدود ہے؟ کیوں باقی پارٹی کی عادت میں کوئی اس قابل نہیں سمجھا جاتا؟ کیونکہ جمہوری جماعتیں ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے۔ اس سوال کا جواب بھی لے دیں تاکہ میں ان کی جمہوریت کو سلوٹ کروں۔ چلیں، یہ تو شیخ صاحب نے ٹیم کی بات کی تھی، میں ان سے جواب لوں گی، لیکن پہلے تنگی صاحب ذرا فرما دیجیے گا، انہوں نے آپ سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے کیونکہ اوبیسلی مہنگائی کا جو معاملہ ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کے تھیلے کی قیمت پنجاب میں تو 1100 روپے ہے، آپ بتا دیں سندھ میں کتنی ہے؟ سعدیہ میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آفٹر 18 امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تحفہ تھا کہ نہیں بتائیں گے آپ جو صوبوں کی جو وسائل ہیں وہ ان صوبوں کے عوام پہ خرچ کرے۔ لیکن میں اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک سے سندھ میں لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر فری آف کاسٹ وہاں ان کے علاج ہوتا ہے۔ سر آٹے کی قیمت پوچھ رہے ہیں؟ میں آتا ہوں آٹے کی قیمت نہیں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جب پرائم منسٹر کھڑا ہوا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ کہا تھا کہ اگر مہنگائی آتی ہے تو وزیر اعظم چور اور لٹیرا ہوتا ہے، تو میں اپنی بھائی ہی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر کی بات میں ایکسپٹ کر لوں یا آپ اپنی بات کو معافی مانگتے ہیں کہ میرے پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ بولا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔
لیکن میں سادیہ ایک بات کرتا ہوں، اس لیے دوسرے سوال یہ کیا کہ بڑے عہدوں کے لیے کون ہے؟ میرے پاکستان جواب نہیں آیا احسان خیبر صاحب کو، جواب نہیں ملا. پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ تھا. ایک سوال کا جواب جو سوال سے دیتا ہے اس کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے. نہیں، میں نے جو جواب دیا ہے جواب ان کے پاس. جواب کو آپ جواب کو سمجھتے نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج میری صوبے میں جو آپ کی پی ٹی آئی کی میرے سے تو جو سوال کیے میں نے تو جواب دیے. 1400 روپے کا یہ آٹا ہے. جواب لیں. سنیں میری فلور پہ بات نہ کریں. آپ کے سامنے ہی احسان صاحب میں نے وہی سوال آج کے سامنے رکھ دیا. وہ بار بار وہی پوچھ رہے ہیں کہ جی آٹے کی قیمت بتا دیں. تیلا ہے آٹے کا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ خیبر میں 1500 روپے بھی بکتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ 1100 ان کو یہ مارجن دینے ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ سندھ میں نہیں رہتے. سندھ کی تو بتا دیں، سندھ کی تو پرائس بتا دیں ہمیں. صاحب یہ کہہ دینا آپ کو نہیں پتا. دوسری مرتبہ یہ حکومت بنی ہے، 1450-1500 روپے کا بکتا ہے یہاں پر 20 کلو آٹا. یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے کہ 1100 روپے پر یہاں 1500 روپے. ان کی نالائکوں کی حکومت ہے، ان چوروں کی حکومت ہے، ان ڈاکو کی حکومت ہے، جو کہ آج 356 ڈیم کا پتہ نہیں چلا، آج بیاٹی کا پتہ نہیں چلا، آج ملم جبا کا پتہ نہیں چلا. یہ سب کرپشن اور اسکینڈل میں ان کے وزراء انوالو ہے. اور کبھی کبھی یہ لطیفے سناتے ہیں کہ 2 روٹی کی جگہ پر 1 روٹی، ٹماٹر کی جگہ پر دہی کریں. اور کل اس کے ایک منسٹر نے کہا کہ 100 نوالوں میں سے 10 نوالی کم کھائیں، چینی میں 9 دانے کم ڈالیں. یہ لطیفے سناتے ہیں. ان کو لطیفے کے علاوہ کوئی شوق نہیں ہے، ان کو ویژن نہیں ہے پولیٹیکل کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سلیکٹڈ ہے. چلیں آپ کا اوکے، یہ آگے یہ چیز آگے. لیکن شیخ صاحب ایک تو ٹیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی کیونکہ آپ ان کی ٹیم پر تنقید کر رہے تھے کہ نہیں بتایا تو سندھ میں آٹے کی قیمت نہیں بتائی. آپ حکومت میں ہیں، 4 سالوں میں کتنا ثابت کیا آپ حکومت میں جائیں. میری لیڈر بھی جیل میں رہا، میری لیڈر کی بہن بھی جیل میں رہی. اگر آپ میں غیرت ہے تو ایک کے ثابت کر لیں. ہم نے پہلے بھی 12 سال جیلوں میں گزارے ہیں. آپ جیسی چلانگے لگانے چلے آگے جاتے. شیخ صاحب ٹیم کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا بھائی ان جماعتوں میں جمہوریت ہے کہ کوئی اور سربراہ یا پارٹی کو چلا سکتا ہے ان 2 خاندانوں کے علاوہ. اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کا سوال میں نے کیا تھا، اس پہ انہوں نے بھی اگین اپوزیشن کے حوالے سے یہ کہا پینڈورا پیپرز میں کچھ نہیں نکلا، اس لیے آپ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں نکلا. جو آپ نے سوال پوچھ لیے وہ تو انہوں نے خیر کوئی بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے میرے سے سوال کیا کہ جمہوریت ہے. دیکھیں پچھلے دور میں شاہد خاقان عباسی ان خاندانوں سے ہٹ کے وزیر اعظم بنے، اور پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں میں ہمارے یہاں ریفارمز کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ان کا سوال. لیکن میں نے ان سے جتنے بھی یہ ان کا سوال کا میں نے جواب دے دیا. اگر یہ کہتے نہیں، میں کھل کے کہہ دیا کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، جو کوئی بھی بنتے رہے. میں نے ان سے بڑے پرٹیننٹ سوال کیے کہ کیا ہماری قومی آمدنی میں کمی ہوئی، ٹوٹل آمدنی میں کیا ہماری فی کس آمدنی میں کمی ہوئی، دوسرا سوال. تیسرا سوال میں نے یہ کیا ہماری گروتھ میں کمی ہوئی، تیسرا سوال. چوتھا سوال میں نے یہ پوچھا کیا ہمارا فی کس قرضہ جو ہر بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے، جب یہ آئے تھے تو 1,20,000 تھا، اب 1,90,000 ہو گیا ہے یا نہیں ہے. کیا انڈیا کی گروتھ 9% ہے، وہ کووڈ ان کے ہاں زیادہ ہے اور ہمارے ہاں 4% ہے. 9% کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے حسان خاور صاحب. 9% کا مطلب ہے کہ $270 ارب ایک سال میں اور بڑھ رہے ہیں. اور ہماری 22 کروڑ لوگوں کی آمدنی ٹوٹل ساری آمدنی $300 ارب ہے. وہ ہمارے جتنا تو ایک سال میں بڑھوتی کر رہے ہیں. ان کی 3,000 ارب آمدنی ہے ڈالر، اور اس میں 3,270 ہو جائے گی. ان کے یہاں بھی کووڈ تھا. یہ کووڈ ختم نہیں ہو رہا. یا یہ کہتے تھے پہلے کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ وہ کم ہو رہا ہے. کیا وہ زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ سارے سوال کے کسی ایک سوال کا جواب دے دوں. کسی ایک کا جواب جو میں نے پوچھا ہے اس کا ضرور جواب دوں. کوئی ایک چیز بھی میں نے غلط کہی ہے، کوئی ایک بھی چیز میں نے اس میں غلط، یہ ساری چیزیں پوچھے کوئی ایک بھی غلط کہی ہے تو آپ بتا دیں، جواب دیں. حضور آپ کے سوال کا موقع تو دیں. پہلی بات تو کیسر صاحب کی عزت میری دل میں بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے ہول ہارٹیڈلی ایکنالج کیا کہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے اور پارٹی میں ریفارم ہونا چاہیے. سو میرا میں شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں. اب ان کے سوال پہ آتے ہیں تاکہ ان کو گلا نہ رہ جائے. یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈالر میں تاکہ نمبر سوٹ کریں.
آپ اپنی جو پاکستان ہماری آمدنی کس چیز میں ہے؟ پاکستانی روپوں میں ہے نا، ہم ڈالر تو نہیں کماتے. پوری دنیا کیا کرتی ہے؟ پاکستانی روپوں میں دیکھیں کرائیٹیریا کیا ہے دنیا میں، آمدنی کا کرائیٹیریا دنیا میں آپ تو اکانومک سمجھتے ہیں نا، کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو ناسمجھی والی ہے؟ جی 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 میرے ڈیئر، آپ بتائیں پوری دنیا کی آمدنی ڈالر میں گنی جاتی ہے یا روپے میں گنی جاتی ہے؟ جواب سننے کا آپ دیں نا، دیں جواب دیں نا. کمپیریزن کے لیے دی جاتی ہے. میں ویسے بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈالر میں گنی جاتی ہے، پوری دنیا میں جو کرائیٹیریا ہے آپ فی کس آمدن تو کم ہو. چلیں انفارچونیٹلی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ختم ہو گیا. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کا، سینیٹر بہرام تنگی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.